अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के नाम फिर से रिवाइज़ करेंगे और कोशिश फिर से करेंगे कि हम अल्लाह के नामों को या कुछ अल्लाह के नामों को ज़रूर याद कर सकें। अब तक हम लोग ने क्यू अल्फ़ाबेट तक अल्लाह के नाम कर लिए हैं और आज इंशाअल्लाह हम लोग क्यू के बाकी 3 नाम भी अल्लाह के कर लेंगे। इसको करते हम 74 नाम अल्लाह के आज इंशाअल्लाह पूरे कर लेंगे। तो सोचिए कब हमने शुरू किया था और धीरे धीरे करते करते हम 74 नामों पर आ गए और हमें पता भी नहीं चला। जबकि हम अब सिर्फ 3 नाम करते हैं, एक पार्ट में हम सिर्फ अल्लाह के 3 ही नाम लेते हैं, तो उसको याद करना बहुत आसान है। बस ज़रूरत ये है कि आप कहीं पर अपनी कॉपी या कहीं नोटबुक में उसको लिखें ज़रूर, क्योंकि लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं और उसको दोहराएंगे नहीं, आपको याद नहीं होगा। तो कोशिश एक ऐसा लफ्ज़ है जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि कोशिश बहुत ज़रूरी है। और वो कोशिश चाहे जिस कैटेगरी की हो, आप 1 से 10 में मान के चलिए आप 1 नंबर की कोशिश कर रहे हैं पर कर रहे हैं, आप पॉइंट्स में कोशिश कर रहे हैं पर कर रहे हैं, और आप 10 नंबर की कोशिश कर रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप अपना मैक्सिमम दे रहे हैं कोशिश करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जो लोग किसी वक्त की कमी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या मसरूफ़ियत की वजह से वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर वो सिर्फ 1% भी वक्त दे रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वो भी बहुत काफ़ी है उनके लिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वो जितना कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन उनको भी सारे नाम अल्लाह के याद हो जाएंगे। बस तरीका सही होना चाहिए। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के कितनी गिनतियां हैं ये याद होना चाहिए। किन किन अल्फ़ाबेट में अल्लाह के नाम हैं और किन में नहीं है कोई नाम, वो याद होना चाहिए। और इसके बाद फिर आपको जो छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें अल्लाह के बहुत कम नाम हैं, 2 नाम या 1 नाम या 3 नाम, उनसे शुरू करते हुए एम अल्फ़ाबेट जो हम कहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के नाम हैं, 26 नाम हैं, उनको सबसे आखिर में करना चाहिए, क्योंकि इतना करने पर आपको काफ़ी हद तक आ जाएगा और सिर्फ एम रह जाएगा। तो एम में आपको लगेगा कि बाकी सारे अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ एम के अल्फ़ाबेट करने हैं, यानी आपका सारे अल्फ़ाबेट हो गए हैं, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट करना बाकी है और उसको करना ये सोच के बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए फिर से हम लोग कोशिश एक शुरू करते हैं मिलकर कि अल्लाह के नाम को हम याद करें। और इन नामों को हमें सिर्फ याद ही नहीं करना है, इनको समझना है, इनको अपनी ज़िंदगी में बसाना है, इन पर अमल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो भी अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कुरान हो चाहे अल्लाह का नाम हो, उनको समझें। क्योंकि अल्लाह को कहने में जितना आप सरसरी से कह देंगे, अगर समझ के अल्लाह को कह रहे हैं तो आपका वो अल्लाह जो कहना होगा उसमें फ़र्क ही आ जाएगा कि आप किस तरह से अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं ये कहूँगी कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप लफ्ज़ी मानों का कुरान लीजिए और 2-2 लाइन ही सही आप लेके चलिए और एक हाथ में पेंसिल ले लीजिए। आप सिर्फ 2 लाइन करिए, आपके कितने लफ्ज़ ऐसे होंगे जो कितनी कितनी बार कुरान में रिपीट हुए हैं और कितने लफ्ज़ ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे। आप एक बार अंडरलाइन करना शुरू करिए, फिर आपको देखिए कितने नाम आपको ऐसे होंगे, कुरान में लफ्ज़ इतने होंगे जो आपको आते होंगे और इस तरह से आपका शौक़ बढ़ता जाएगा। एक बार कुरान ख़त्म करने में कुछ आप मानिए थोड़े जितने कम से कम सोच सकते हैं उतने नाम होंगे। जब आप दूसरी बार रिपीट करेंगे तो थोड़े और बढ़ेंगे। तो सोचिए अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी और आपकी उम्र इतनी रही कि आपने 10-15 बार कुरान रिपीट किया, तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कुरान समझ में आने लगेगा। तो ये बहुत अहम है। हम लोग सिर्फ अरबी पर तरजीह देते हैं, मानों पर नहीं। और जबकि अल्लाह ने कहा है कि ये एक इमरजेंसी है, आप कोई भी चीज़ कैसे आगे बढ़ाएंगी जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है।
آپ کو دوسرے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے آپ کو خود لکھ کر بتایا ہے، صرف آپ کو پڑھ کے خود سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اللہ بتا رہے ہیں، قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ آپ سے بات کرتے ہیں، اور نماز کیا ہے؟ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کون سکھا رہا ہے آپ کو؟ اللہ سکھا رہے ہیں۔ آپ جب بیٹھ رہے ہیں، آپ امیجن کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکھا رہے ہیں۔ اس سے بہتر مومنٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیچر کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں، اور انہوں نے خود قرآن بھیجا ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی ہاتھ نہیں سوائے اس کو لکھنے میں۔ اور آپ وہ پینسل لے کے جب یہ سوچ کر بیٹھیں گے تو آپ کو اتنی سکون ملے گا اس کو قرآن کو پڑھنے میں، اور ایک کنیکشن جو اللہ سے ملے گا، اس سے جو سکون ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آدھا پارہ، ایک پارہ پورا عربی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے آج میں نے 2 قرآن ختم کرے، آج میں نے 3 قرآن ختم کرے، نہیں۔ آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے، چاہے وہ 2 لائن ہی کیوں نہ ہو۔ پلیز اس بات پر غور کریے اور سمجھیے کہ دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اپنے دین کو بالکل بھی نہیں جانتے ہیں۔ جو ہمیں بتایا گیا ہے، جتنا بتایا گیا ہے، وہی ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اب ہمیں خود سے کوشش کرنی ہے اس علم کو جاننے کی، اور صرف جاننے کی نہیں کرنی ہے، اس علم کو پھیلانے کی بھی کرنی ہے، کیونکہ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ہم جو وہ ہمیں دے گئے ہیں میسج، وہ ہم آگے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری، کیونکہ اب کوئی بھی نبی اور پیغمبر نہیں آئیں گے، وہ آخری پروفٹ تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو بھی ہم چیز سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں اور وہ صحیح ہے، وہ ہر مسلمان بندے تک پہنچائیں۔ تو یہ جو الفابیٹس ہیں، جو اللہ کے نام ہم الفابیٹیکلی آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ بھی ان سب کو پھیلائیں، ان ناموں کو اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نام یاد کرنے میں ان کو آسانی ہو، اور وہ اس کو یاد کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو پلیز ان ناموں کو اپنے عزیزوں میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ ان تک پہنچنا بھی ضروری ہے، بلکہ ان تک نہیں، ہر مسلمان تک پہنچنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نام کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر سکیں۔ تو آئیے ہم الفابیٹیکلی اللہ کے نام کی گنتی پہلے بتاتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو صرف گنتی یاد کرنا آسان ہے کہ اے الفابیٹ میں 9 نام ہیں، بی الفابیٹ میں 8 اللہ کے نام ہیں، ڈی الفابیٹ میں 1 اللہ کا نام ہے، اور ایف الفابیٹ میں 1 اللہ کا نام ہے، جی الفابیٹ میں 3 اللہ کے نام ہیں، ایچ الفابیٹ میں 9 اللہ کے نام ہیں، جے الفابیٹ میں 3 اللہ کے نام ہیں، کے الفابیٹ میں 5 اللہ کے نام ہیں، ایل الفابیٹ میں 1 اللہ کا نام ہے، ایم الفابیٹ میں 26 اللہ کے نام ہیں، این الفابیٹ میں 2 اللہ کے نام ہیں، کیو الفابیٹ میں 6 اللہ کے نام ہیں، آر الفابیٹ میں 7 اللہ کے نام ہیں، ایس الفابیٹ میں 6 اللہ کے نام ہیں، ٹی الفابیٹ میں 1 اللہ کا نام ہے، ڈبلیو الفابیٹ میں 9 اللہ کے نام ہیں، اور زیڈ الفابیٹ میں صرف 2 اللہ کے نام ہیں۔ اس میں اے بی ڈی ایف جی ایچ جے کے ایل ایم این او کیو آر ایس ٹی ڈبلیو زیڈ، یہ الفابیٹ ہیں جس میں اللہ کے نام ہیں، اور سی ای آئی او پی یو وی ایکس وائی، یہ 9 الفابیٹ ایسے ہیں جس میں اللہ کے کوئی بھی نام نہیں ہے۔ تو ان الفابیٹ کو آپ کو نکال دینا ہے کہ ان 9 الفابیٹس میں اللہ کے کوئی نام نہیں ہے، اور 17 الفابیٹ ہیں جن میں اللہ کے نام ہیں۔ ان 17 الفابیٹ میں آپ کے 8 الفابیٹ ایسے ہیں جن میں صرف اللہ کے 1، 2 یا 3 اللہ کے نام ہیں۔ تو آپ پہلے ان 8 الفابیٹ سے کرنا شروع کریے جن میں اللہ کے 1 نام ہے یا 2 نام ہے یا 3 نام ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ جیسے جیسے نام بڑھتے جاتے ہیں اس حساب سے چلیے۔ تو اس حساب سے اگر 9 اور 8 لے لیں تو آپ کے 17 ایسے اللہ کے نام ہو جائیں گے کمپلیٹ، جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گے، کیونکہ 9 میں تو کوئی بھی نام نہیں ہے، اور 8 میں کتنے نام ہیں؟ 1 یا 2 یا 3، تو وہ بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو آئیے اب اگر آپ کو لکھنا ہے تو ایک بار لکھ لیجئے، جس میں ایک
2 या 3 अल्लाह के नाम हैं। D अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है। F अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है। L अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है और Z अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है। अब G अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 3 नाम हैं। J अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 3 नाम हैं और N अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 2 नाम हैं। और इन नामों को अगर आपको पता करना है तो मेरे पार्ट 1 एपिसोड से आप देखिए अल्लाह के नाम, और उसमें मैंने कई बार इन नामों को रिपीट किया है और गिनतियों को रिपीट किया है। अगर आप पार्ट 1 से मेरे अल्लाह के नाम के पार्ट्स देखेंगे तो आपको सारे नाम अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार इनको रिपीट किया है और इनके माने आपको बताए हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं Q अल्फ़ाबेट से, जिसमें 6 अल्लाह के नाम हैं और हम लोग ने 3 अल्फ़ाबेट कर लिए थे। तो आइए हम उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। अल-क़ादिर, कुदरत रखने वाला। अल-क़ादिर, कुदरत रखने वाला। अल-क़य्यूम, सबको कायम रखने वाला। अल-क़य्यूम, सबको कायम रखने वाला। अल-क़वी, ताकतवर। अल-क़वी, ताकतवर। अल-क़ादिर, अल-क़य्यूम, अल-क़वी। अल-क़ादिर, अल-क़य्यूम, अल-क़वी। अब आता है अल-क़ाबिज़। अल-क़ाबिज़, अल-क़ाबिज़ के माने हैं नपी तुली रोज़ी देने वाला। इसके बाद है अल-क़हार। अल-क़हार, सबको अपने काबू में रखने वाला। और छठा नाम है अल-क़ुद्दूस, बुराइयों से पाक। बुराइयों से पाक। अल-क़ाबिज़, नपी तुली रोज़ी देने वाला। अल-क़हार, सबको अपने काबू में रखने वाला। और अल-क़ुद्दूस, बुराइयों से पाक। एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अल-क़ाबिज़, नपी तुली रोज़ी देने वाला। अल-क़हार, सबको अपने काबू में रखने वाला। और अल-क़ुद्दूस, बुराइयों से पाक। तो ये 3 नाम आगे के Q अल्फ़ाबेट के हैं और इनको हम आइए समझ लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा जब किया था, पैदा होते ही उन्होंने क्या किया, हमारे रिज़्क़ को लिख दिया कि हमारे किस्मत में कितना रिज़्क़ है। तो अल्लाह जिसको चाहते हैं बढ़ी हुई रोज़ी दे देते हैं और जिसको चाहते हैं उनकी रोज़ी जो है तंग कर देते हैं। अब रोज़ी क्या चीज़ है? रोज़ी सिर्फ खाना पीना नहीं है। रोज़ी सब कुछ, आप जितनी चीज़ें सोच सकती हैं, कपड़े, मकान, जितनी भी ज़रूरतें आप सोच सकती हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, जिनसे आपको लगता है कि वो आपकी ज़रूरतें हैं, चाहे कैसी भी, जिस्मानी हैं या आपको जैसी भी ज़रूरतें, जितनी तरह की भी आपको ज़रूरतें हैं, वो सब आपकी रोज़ी हैं, रिज़्क़ है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको नवाज देते हैं और जिसको चाहते हैं उनकी रोज़ी तंग कर देते हैं। अगर अल्लाह किसी की रोज़ी में कमी करते हैं, यानी कोई परेशानी में आ जाता है या किसी को परेशानी में डाल दिया मान लीजिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भरोसा? क्योंकि वही हैं जो हमें सारी चीज़ें नवाजते हैं, है ना, और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमारी परेशानियों को सबसे ज़्यादा कौन समझते हैं? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला पे अगर हम भरोसा रखेंगे और सब्र से काम करेंगे तो हर परेशानी हमारी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने किस पर भरोसा किया? अल्लाह पर भरोसा किया और सब्र किया। जो भी अल्लाह ने हमें टेस्ट डाला मेरे लिए, उस टेस्ट को पे हमने सब्र किया कि ये मेरा टेस्ट है और हमें सब्र करना है। और किस पे भरोसा करा? अल्लाह पर, कि अल्लाह ताला इस टेस्ट में हमें पास ज़रूर करेंगे। तो अल्लाह ताला क्योंकि नपी तुली रोज़ी देते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? उनसे हमें लगातार दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे रिज़्क़ को बढ़ाएं, हमारे रिज़्क़ में बरकत दें। तो ये दुआ हमें लगातार करती रहनी चाहिए। और रिज़्क़ में बरकत कब देंगे? जब अल्लाह ताला हमसे
خوش ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ خوش کب ہوں گے؟ جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور ان کا ذکر کریں گے. جب ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کو یاد رکھیں گے، تو وہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے. تو یہ ہیں القابض جو نپی تلی روزی دینے والے ہیں. اس کے بعد آتا ہے القہار، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے. اب اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ القہار ہیں، اور ان میں پوری کائنات کو اپنے قابو میں رکھنے کی طاقت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ موت چاہے جتنی پرتوں میں ہو، جتنی بھی پرتوں میں آپ چھپا لیجئے، کہیں چلے جائیے، ہم اسے قبض کر ہی لیتے ہیں. اب کیا کیا اللہ کے قابو میں ہے؟ اگر ہم ایسے ہی رفلی دیکھنا چاہیں، ویسے تو ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے، اتنی چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو ہم ذکر کر سکتے ہیں. جیسے انسان ہیں، جن ہیں، سورج چاند تارے ہیں، فرشتے ہیں، پہاڑ ندیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ان سب کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کمانڈ رکھتے ہیں. تو اور جتنی بھی چیزیں ہیں، کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، اور کروڑوں لاکھوں اربوں ایسی چیزیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ آپ نے کبھی دیکھی ہیں، نہ آپ نے کبھی سنی ہیں. تو وہ چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا رکھتے ہیں؟ اپنی قوت رکھتے ہیں، اپنے قابو رکھتے ہیں. ان پر بھی ان کا کمانڈ ہے، اور ان کی اجازت کے بنا، جیسے کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. تو ہر چیز ایک پتا بھی اگر ڈالی سے ٹوٹ رہا ہے تو وہ اجازت لے کے اللہ کے. تو سوچ لیجئے، یہ تو آپ سوچ پا رہے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو آپ کی سوچ سے باہر ہیں، آپ امیجنیشن سے باہر. آپ سوچنا بھی چاہیں گے تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے اور کیسے ان پر قابو رکھتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں، آپ نہیں سوچ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قابو میں رکھتے ہیں چیزوں کو. اور اسی لیے اللہ کے نام کو کہا گیا القہار، وہ سب کو قابو میں رکھنے والے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابو میں رکھنے والے ہیں، تو ہمیں اب قابو میں رکھنے میں یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پاور جو ان کے پاور میں ہے، ان کی قابو میں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا عرش. کیونکہ اللہ کا عرش جو ہے وہ سب سے بڑی کریشن ہے، جو اللہ نے بنائی ہیں چیزیں، ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا عرش. تو اللہ کا عرش بھی کیا ہے؟ اللہ کے قابو میں ہے. اور اس عرش کے چاروں طرف فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں. تو جب فرشتے اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو ہم بندے کاہے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہم لوگ اتنی کیوں کنجوسی کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کو تو اور زیادہ تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کتنا زیادہ نوازا ہے ہر چیز سے. اور اللہ جو سب کو قابو میں رکھتے ہیں، وہ ہم کو بھی قابو میں رکھتے ہیں. تو جب ہمیں قابو میں رکھتے ہیں، ہم ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ جو چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے، اور ان سے ہمیشہ معافی مانگنی. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کریں گے، ہم بار بار غلطیاں کریں گے، تو ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ ان کی تعریف، حمد بھی کرتے رہنا چاہیے، ان کی تعریف بھی کرتے رہنا چاہیے، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے خوش ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم سکسیسفل ہیں، ہم کامیاب ہیں. کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوش ہوں، تاکہ جب ہم ان کے پاس جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. تو یہ تھے القہار، یعنی سب کو قابو میں رکھنے والے. تو القابض ہم نے پڑھا، نپی تلی روزی دینے والے، اور القہار سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے. اب یہ چھٹا نام ہے القدوس. القدوس ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی برائیوں سے پاک ذات ہیں، یعنی بالکل پیور ہیں، ان میں کسی طرح کی امپیورٹی نہیں ہے، کسی طرح کی کمی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بھی چیز آپ سوچ سکتے ہیں جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ میں نہیں نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ پاک کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ مبارک بھی ہیں.
تو اللہ کی کوئی جو ہے پارٹنر نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے، تو اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ امپرفیکٹ ہیں، ہم لوگ میں کمیاں ہیں، کمیوں سے ہم لوگ بھرے پڑے ہیں. لیکن اگر ہم نظر دوڑائیں انسانوں سے لے کے جانوروں سے لے کے چیزوں سے لے کے جاندار ہیں جو بے جاندار ہیں، ہر میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کمیوں سے پرے ہیں، ان میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے. اور آپ جتنا سوچ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں اللہ اس سے زیادہ پاک صاف ہیں. تو اگر آپ کبھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، یا میرے ساتھ نہیں، ایسی دنیا میں ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں بنایا، ہم کو لڑکا کیوں نہیں بنایا، یا کوئی بھی چیز کچھ بھی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا گھر کیوں دیا، ہمیں ویسا کیوں نہیں دیا، یا کوئی بھی چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ پہ کوشچن کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، کمپلین کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ وہ کون ڈال رہا ہے آپ کے دل میں؟ شیطان. اور شیطان نے کیا کرا ہے؟ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے نیک بندوں کو بھٹکائے گا اور دوزخ کو اس سے بھرے گا. تو ہم بندے کیونکہ کمزور ہیں، ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو جب بھی کبھی اس طرح کا تھاٹ آ رہا ہے آپ کے دماغ میں کہ اللہ نے میرے ساتھ یا ایسا کیوں کیا ہے، کویشچن جہاں کیوں آ جاتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے. اور اس شیطان کو آپ کو ہٹانا ہے. کیا بول کے؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اس کو اپنے پاس سے ہٹانا ہے. اس خیالات کو ہٹانا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. کیونکہ اللہ کے ہر مسئلے میں کہیں نہ کہیں بہتری چھپی ہوتی ہے. وہ بہتری ہمیں آج چاہے نہ دکھے، لیکن آگے چل کے ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. اور اس کا احساس ہمیں آگے چل کے بھی نہیں ہوتا ہے تو مرنے کے بعد تو ہوگا ہی ہوگا. جو اجر اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیں گے؟ جنت میں دیں گے. تو ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی بھی دعا کوئی بھی قبول نہ کی ہوتی، کچھ بھی نہ دیا ہوتا یہاں پہ، تو آج میرے پاس کتنا کچھ وہاں پر ہوتا. تو ہمیں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو علم ہے، وہ العلیم ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے دلوں کا حال، باہر کا حال، ہمارے آگے کا، ہمارے پیچھے کا. تو ہم نہیں جانتے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا میرے ساتھ کیا ہے. تو ہم کو یہ کویشچن اٹھانا ہی نہیں چاہیے، یہ سوچ اپنے اندر لانی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اور میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. بھروسہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو اگر آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو وہ شیطان آپ کے دلوں میں ڈال رہا ہے، اور ان خیالاتوں سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے. استغفار اسی ٹائم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہیں، وہ پیور ہیں، اور ان میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو اگر ہم کوئی بھی کمی، ذرہ برابر بھی کمی اگر ہم اللہ میں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کویشچن کر رہے ہیں، تو وہ ایک گناہ ہوگا ہم سب کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ القدوس ہیں، وہ بہت پیور ہیں، پاک ہیں، ہر طرح کی کمیوں سے پاک ہیں، ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہیں. اور وہ العلیم ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، آگے پیچھے سب کا. تو ہمیں اللہ کے بارے میں کبھی بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غلط نہیں سوچنا چاہیے، کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. اور استغفار کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہیے، اس سوچ کو وہیں ختم کرنا چاہیے. اور استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک چیز ساتھ میں جوڑ دی ہے کہ جب بھی آپ استغفار کریں اللہ کی تعریف ضرور کریں. تو دونوں چیزیں آپ کثرت سے کرا کریے. ایک تو استغفار، جب بھی کسی طرح کا خیال آئے نہ آئے تب بھی ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگ روز ہزاروں کروڑوں غلطیاں کرتے ہیں، اور ان غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے ہمیں استغفار بھی اتنی بار کرنا پڑے گا. تو ہمیں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حمد بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تعریف بھی کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور
اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے. تو ہم لوگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو پاک ہیں، جو ہر برائیوں سے دور ہیں، جو ہمارا خیال رکھنے والے ہیں، ہمیں بنانے والے ہیں، ان کی ہم تعریف کریں، اور جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے یہ 6 نام اللہ کے کیو الفابیٹ کے پورے ہوتے ہیں. آئیے ہم ان 6 نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. القادر، قدرت رکھنے والا. القیوم، سب کو قائم رکھنے والا. القوی، طاقتور. القابض، نپی روزی دینے والا. القہار، سب کو اپنے قابو میں کرنے والا. القدوس، برائیوں سے پاک. القدوس، برائیوں سے پاک. القادر، قدرت رکھنے والے. القیوم، سب کو قائم رکھنے والے. القوی، طاقتور. القابض، نپی تلی روزی دینے والے. القہار، سب کو اپنے قابو میں کرنے والے. اور القدوس، پاک. تو اب ہم بنا معنی کے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے 3 نام ہیں القادر، القیوم، القوی. القادر، القیوم، القوی. القادر، القیوم، القوی. اس کے بعد 3 نام ہیں القابض، القہار. القابض، القہار اور القدوس. القابض، القہار، القدوس. القابض، القہار، القدوس. القابض، نپی تلی روزی دینے والے. القہار، سب کو اپنے قابو میں کرنے والے. اور القدوس، پیور، پاک، ہر برائیوں سے پاک. تو آئیے 6 ناموں کو پھر سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں. القادر، قدرت رکھنے والے. القیوم، سب کو قائم رکھنے والے. القوی، طاقتور. القابض، نپی تلی روزی دینے والے. القہار، اپنے قابو میں کرنے والے سب کو. اور القدوس، پاک، ہر برائیوں سے پاک. القادر، القیوم، القوی. القابض، القہار، القدوس. القابض، القہار، القدوس. یہ آج میرا ایپیسوڈ تھا کیو الفابیٹ کا، اور آج ہم نے 6 نام کیو الفابیٹ کے پورے کر لیے ہیں. اور آپ سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان 6 ناموں کو آپ یاد کر سکیں. میرے 2 پارٹ میں یہ کیو الفابیٹ کے نام ہیں. پہلے پارٹ میں 3 ہیں اور دوسرے پارٹ میں 3 ہیں. تو ان کو یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو آئیے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم لوگ اللہ کے ناموں کو سمجھ کے یاد کر سکیں اور دلوں میں بسا سکیں. ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے جو کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بتا رہے ہوں. تو اگر ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سمجھ ہم تبھی سکتے ہیں جب ہم لفظی معنوں کا قرآن لیں اور لفظ بہ لفظ اس کو پڑھیں، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین کو اور سمجھنے اور بڑھانے کی ہمیں طاقت عطا فرمائیں. آمین. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پارٹ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ میں پھر ہم ملیں گے. اللہ حافظ.